बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद वो जो माहौल है वो अभी तक गर्म है। वो क्यों? नंबर वन। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 3 सीटों की जो है कुर्बानी दी। और ये क्यों दी? ऐसे सीट जो कि आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती थी, उसकी कुर्बानी तहरीक इंसाफ ने क्यों दी? इस पे बात करेंगे। फिर यह है कि हिस्सा बकदर जुस्सा वो कैसे आया। तहरीक इंसाफ को तो वैसे टेक्निकली 6 सीटें दी गई है, लेकिन है ये 5। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उनके 18 मेंबर थे और एक ही सीट उनके खाते में आ गई। पीपल्स पार्टी के इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी के जो थे वो 9 उनके एमपीज थे और उनके 2 सेनेटर्स जो है वो मुंतखब हुए हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम के 17 मेंबर से उनके 2 मुंतखब हुए हैं। लेकिन इसमें 3 पार्टीज थी। एक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक था अपोजिशन और तीसरा था इस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में 5 आए हैं, अपोजिशन के हिस्से में जो है वो 4 आए हैं और 2 इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से में आए हैं। तो वो बात करेंगे कि ये मुकमुकाव अगर ना होता तो क्या होता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हम वैसे तो ज़्यादातर जो है गुनहगार ठहराते हैं अली अमीन खान को कि अली अमीन खान ने ये किया, अली अमीन खान ने ये किया। अगर ये ना करता तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की क्या सूरत हाल होती, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि लेट्स टॉक ऑन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुर्बानी 3 सीटों की कैसे दी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोटल मेंबर्स की जो तादाद है वो 92 है, 94 है, मतलब ये कि मेरे ख्याल में 92 है। तो 92 में अगर आप देखें जनरल सीटों में 17 पे जो है हमारे ज़्यादातर जो सेनेटर तलहा साहब, सेनेटर तलहा है, सेनेटर ये जो जमात उलमा इस्लाम के हैं, ये 17 पे हो गए हैं। कुछ 18 पे हो गए, सेनेटर नियाज हो गया, ये 18 पे हो गए हैं। अब पीटीआई की टैली को देखते हैं। मुराद सईद को 26 वोट मिले हैं, 8 जो है वो ज़्यादा है, मतलब ये कि 18 पे अगर कर दे तो 8 इधर ज़्यादा है। फैसल जावेद को 22 मिले हैं, 4 ज़्यादा है। नूरुल हक कादरी साहब को 21 मिले हैं, 3 ज़्यादा है। मिर्ज़ा गुल अफरीदी को 21 मिले हैं, 3 ज़्यादा है। अभी जो ज़्यादा वोट अगर हम काउंट करें तो वो 18 है, मतलब ये 8, 4, 3, 3, इससे 18 बनती है। ये 18 वोट जो है, अभी अगर ये कुछ भी ना करते, लेट्स से इरफान सलीम होता, खुर्रम ज़ीशान होता, या औरंगज़ेब होता, या इरशाद हुसैन साहब होते, इनमें से जो भी होता वो आसानी के साथ सिर्फ मैनेज कर देते कि जी ये वही अरेंजमेंट होती। लेकिन ये कहते हैं ये हमारी अपनी पोजीशन है, तो ये जो है आसानी के साथ उनका एक जनरल जो है इजीली आ सकता। मतलब अभी उनके जनरल 4 है तो ये 5 हो सकते थे। अभी आते हैं ख़वातीन पे। ख़वातीन पे पीटीआई ख़वातीन की नशस्त के लिए जो मतलूबा फिगर थी वो 49 थी। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून है उसने 89, मतलब है कि आलमोस्ट जो है 30 या 30 से ऊपर जो है, बल्कि 40 जो है वोट उसने ज़्यादा लिए हैं। रुबीना खालिद साहिबा जो पीपल्स पार्टी की है उसने 54 लिए हैं। अब यहाँ पे 49 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 49 का जो फिगर है उसको पूरा करना इतना मुश्किल ना था। कैसे? अवामी नेशनल पार्टी को किसी ने घास नहीं डाली, उनके 3 एमपीज थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को किसी ने घास नहीं डाली, उनके 2 एमपीज है। अगर मतलब यह है कि वहाँ से ये हम काट देते तो 41-42 वो और उसके साथ ये 5 ऐड करके तो वो इजीली अगर हम देखें तो मतलब यह है कि 92 से अगर हम 49 माइनस कर दें तो 43 बनते हैं। 43 के साथ अगर हम 5 ऐड करें तो वो 48 बन जाते हैं। और इसमें फिर जो सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी हो जाते तो वो ऐड हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके जो है इतने बन सकते थे। लेकिन अब अवामी नेशनल पार्टी और पीटीआई ने जब उनको किसी ने घास नहीं डाली, किसी उनके पास गए नहीं, किसी ने जरगा नहीं किया, तो उनको ऑटोमेटिकली खुद किसी को तो वोट देना था, क्योंकि यहाँ पे तो 3 पार्टीज के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन और पीटीआई के दरमियान अरेंजमेंट हो गई थी। तो उसने जाके अपोजिशन मेंबर्स को जो है ये 5 जो पड़े हैं
ایکسٹرا اس کو روبینہ خالد صاحبہ کو، وہ جو ہے وہ بھی اس سے آئے ہیں، 3 PTI کے اور 3 ANP کے اور 2 PTIP کے۔ تو یہ خواتین کا سیٹ وہ نکال سکتے تھے، تو ابھی 5 یہ ہو گئے، اور ایک جو ہے خاتون کا ایک لیا ہے، یہ 2 ہو سکتے تھے تو 7 ہو گئے۔ ابھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ جو ہے جس پہ اعظم خان صاحب اور جو ہے اعظم سواتی صاحب اور دلاور خان صاحب جو JUI کے آئے ہیں، JUI کے کھاتے میں یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ڈالا ہے، اس پہ بات کریں گے کہ وہ کیسے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا۔ JUI کو تو ویسے ملے 2 ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک جو ہے JUI نے ایکسیپٹ کیا کہ ایک ان اسٹیبلشمنٹ کا ان کے کھاتے میں آ جائے گا۔ 49 پہ جو ہے ٹیکنوکریٹ کی بھی تھی، تو وہی فارمولہ جو خواتین کا تھا، 89 مطلب ہے کہ 40 مور دین دا ریکوائرڈ لیے ہیں اعظم سواتی صاحب نے۔ اگر وہ 40 ادھر سے کاٹ کرتے، ادھر سے 5 ایڈ کرتے تو ان کے آ جاتے 43 آ جاتے، 47 43 48 آ جاتے، 48 کے ساتھ سیکنڈ تھرڈ پرائیورٹی پہ بھی ان کو رکھ دیتے تو وہ مور دین دیٹ چلے جاتے۔ تو اب کیا ہوا، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ بھی وہ جیت سکتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 4 5 6 7 اور 8، یہ اگر اس کو جنرل کے ساتھ 4 لیے ہیں، یہ 5 ہو گئے، 2 خواتین کے ہو گئے 7 اور یہ ہو گئے 8۔ مطلب یہ کہ 8 سیٹیں جو ہے وہ ایزیلی وہ نکال سکتے تھے، لیکن PTI نے قربانی دی۔ اب یہ قربانی کیوں دی، اسی پہ بات کریں گے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں اپوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ کے 18 MPs ہے، ان کا تو ایک 18 پہ بن سکتا تھا، وہ نیاز خان جو ہے وہ 18 پہ بن گیا۔ انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی کا جو ہے اس کے 9 MPs ہے اور ان کے 2 سینیٹرز ہیں، مطلب سینیٹر طلحہ صاحب اور روبینہ خالد صاحبہ جو ہے، تو یہ عجیب ہو گئی ہے۔ تو ابھی اس میں کون اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ JUI کو جس طرح میں نے کہا ان کے 18 ہے، ان کے 2 بن گئے ہیں، ایک عطاء الحق درویش صاحب اور جو سینیٹر دلاور صاحب، میں سے ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے میں آئے ہیں۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کیا کہ یہ جو پریکٹیکلی ہے PTI کے، اس میں مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق قادری، یہ PTI کے جنمن بندے ہیں۔ کتنے جنمن ہیں اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن مرزا گل آفریدی وہ شخصیت ہے جو مسلم لیگ، پہلے جو یہ سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ تھے، لیکن اس وقت وہ آزاد کا وہ تھا، وہ جو مسئلہ چل پڑا تھا، پھر یہ PTI میں چلے گئے جب ضرورت پڑی، کیونکہ وہ ضرورت کے وقت اس کو آنا جانا ہوتا ہے۔ لیکن جب 9 مئی ہوا تو اس نے PTI سے لا تعلقی کا ٹل ڈیٹ اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بندہ اس نے ان ہونا تھا کہ اس کو وہ جیسے چاہے جس کو ووٹ دینا ہے کیسے ووٹ دینا ہے، کیونکہ سینٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے بندے جو اس وقت ان کی تعداد تھوڑی کم تھی، تو اس کے لیے مرزا گل آفریدی کو جو ہے انویسٹمنٹ کیا، جتنا انویسٹمنٹ کیا جس کو راضی کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا یہ آپ کا کام ہے لیکن ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو ایک آیا PTI کے جو کوٹا ہے اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے مرزا گل آفریدی صاحب۔ JUI کا جو ہے سینیٹر دلاور خان صاحب، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے انڈسٹریلسٹ ہے، لیکن وہ بھی پہلے آئے تھے مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ، سینیٹر بن گئے تھے، لیکن بعد اور مطلب آزاد تھے، لیکن اس نے PMLN کو جوائن کیا تھا۔ لیکن جب وہ سنجرانی صاحب کی وہ ہو گئی تو وہ سنجرانی صاحب کے کیمپ میں چلے گئے، اور سنجرانی صاحب کا کیمپ کس کا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک سیٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے JUI کے کھاتے میں اپنا ڈال دیا ہے۔ تو اب ٹیلی یہ بن گئی ہے، 2 جو ہو گئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہو گئے، سینیٹر دلاور صاحب، مرزا گل آفریدی صاحب، اور اسی طرح 5 جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہو گئے، اور اسی طرح جو 4 ہے وہ اپوزیشن کے جنمن ان کے بن گئے۔ تو یہ اب ٹیلی بن گئی ہے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا یہ سارا جو مکمکاؤ ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن نے، اور تینوں کا، کیونکہ اپوزیشن کو تو ویسے 5 ممبر چاہیے تھے اور 5 ان کا ہو گئے ہیں، مطلب 2 پیپلز پارٹی کے ہو گئے اور 2 جو ہے ایک اس کا ہو گیا اور JUI کا۔ تو اپوزیشن کو جو مطلب مرکز میں جو ریکوائرڈ نمبر ہے وہ تو ہو گیا۔ ابھی یہ ہے کہ یہ جو PTI کے جتنے 4 بندے آئے ہیں،
ان کا کیا کردار رہا ہے گزشتہ 9 مئی کے بعد جو ہے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اکتوبر میں ہوئے یا نومبر میں ہوئے ہیں۔ مراد سعید صاحب تو شروع ہی سے جو ہے وہ روپوش ہے، اس کا تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ فیصل جاوید صاحب جس سٹیج پہ خان صاحب 9 فیصل اسے ادھر آتے نہیں ہیں، تو فیصل جاوید نہ 9 مئی میں آیا تھا، 23 نومبر میں آیا تھا، اور نہ 4 اکتوبر میں آیا تھا۔ نہ اس نے جیلیں کاٹی، نہ اس کو کسی لاٹھی چارج کیا، نہ اس نے سختیاں جھیلی۔ نورالحق قادری صاحب تو احتجاجی پالیٹکس کرتے نہیں ہیں، وہ تو اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، اس کا ایک بھتیجا جو ہے منسٹرز ہے اور وہ سینیٹر بن گیا تو اس کے لیے۔ اسی طرح روبینہ ناز کو اگر ہم دیکھیں، پھر عائشہ بانو کو دیکھیں تو عائشہ بانو مور ایکٹیو، لیکن چلو ٹھیک ہے، روبینہ ناز بھی اس کی تھی۔ لیکن ابھی اگر ہم باقیوں کو دیکھیں جو کہ اوریجنل جو لسٹ سبمٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف صوبائی چیپٹر، جس کے علی اظہر خان جو جنرل سیکرٹری ہے، اس نے جو خان صاحب کے لیے گیا تھا، اس میں عرفان سلیم کا نام تھا، وقاص اورکزئی، عائشہ بانو، ارشاد حسین اور خرم ذیشان کے نام تھے۔ ابھی یہ اگر ارشاد حسین صاحب تو سینئر بندے ہیں، ریٹائرڈ پولیس آفیسر سے، لیکن باقی جو ہے وہ عرفان سلیم، عائشہ بانو اور خرم ذیشان وغیرہ یہ بڑے، اور مظہر مشوانی صاحب یہ نام تھے۔ ابھی یہ پارٹی کے ایکٹیو جو کارکن ہیں یہ تھے، لیکن اس کو چینج کس طرح کیا گیا ہے، یہاں پہ سوال ابھی آ جاتا ہے کہ پارٹی پہ کنٹرول کس کا ہے۔ ٹیکنیکلی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی چیپٹر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بندہ ہے بیرسٹر سیف صاحب۔ ابھی یہ میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں دے رہا ہوں کہ یہ میں کوئی نیا خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ جنید اکبر خان جو پارٹی کے صوبائی صدر ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کا ہے۔ میرے پروگرام میں جو ہے شاہد خٹک صاحب جو ایم این اے ہیں، فوکل پرسن ہے فار دا ایم این اے فار دا چیف منسٹر ہاؤس میں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بندہ نہیں ہے۔ جگلا صاحب جو ہے سلیم جگلا، اس نے جو کہا ہے کہ تیمور سلیم جگلا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، مطلب پی ٹی آئی میں کوئی اس کو اون نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جب سینٹ کی ٹکٹس کی جو لسٹ ہے وہ کس کے ہاتھ میں خان صاحب کے پاس پہنچانی ہے، کوئی اور بندہ جا ہی نہیں سکتا، تو ایک ہی بیرسٹر سے اسی دن بیرسٹر صاحب صاحب کو وہ 2 گھنٹے چاہے 3 گھنٹے چاہے خان صاحب سے وہ مل سکتے ہیں۔ علی اصغر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہے کہ ہم نے جو لسٹ دی تھی صوبائی جو چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لسٹ دی ہے وہ خان صاحب کے پاس نہیں پہنچے، اور ایک اور لسٹ دی گئی ہے جس میں یہ نام آئے ہیں مرزا گل آفریدی صاحب، روبینہ ناز صاحبہ وغیرہ، یہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے کوئی اور میجر ڈیسیجن وہ اور لیتے۔ ابھی مسئلہ کیا تھا، یہ جو علی امین خان نے قربانی کیوں تھی، اسی پہ ابھی بات کرتے۔ اگر علی امین خان اس فارمولے پہ ایگری نہ کرتا تو اس کی حکومت چلنی تھی، مطلب ہے کہ چلی جانی تھی۔ وہ کیسے؟ اگر یہ فارمولہ وہ ایکسیپٹ نہ کرتا، مطلب ہے کہ 2 اسٹیبلشمنٹ کے اور 4 اپوزیشن کے اور 5 جو ہے پی ٹی آئی کے، اس پہ اگر وہ ایگری نہ کرتا تو الیکشن میں جانا تھا۔ 20 سے 25 ایم پی ایز جو ہے اس میں کچھ ایسے ہیں کہ علی امین خان سے ناراض ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ آلریڈی اس کی بات ہو گئی تھی، اس نے سلپ کر جانا تھا، 25 کے قریب جو ہے اس نے سلپ کر جانا تھا۔ ابھی اگر یہ 25 سلپ کر جاتے، اپوزیشن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اور سیٹ بھی وہ لے لیتے ان 25 کو خرید کے، یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر یہ چلے جاتے، ابھی یہ آزاد ہیں، اس پہ ڈیفیکشن لا بھی کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے ٹکٹ پہ تو نہیں لڑے ہیں، آزاد لڑے ہیں، تو اس پہ ڈیفیکشن لا بھی لاگو نہیں ہوتی۔ اگر یہ 25 آئیڈینٹیفائی ہوتے تو ظاہری بات ہے پارٹی نے اس کے خلاف ایکشن تو لینا تھا۔ تو اگر ایکشن لیا جاتا اور اس کو علیحدہ کیا جاتا تو اپوزیشن کو، جو کہ ان کی 53 یعنی 53 ان کے ممبرز ہیں، ان کو 20 چاہیے حکومت گرانے کے لیے۔ تو اگر یہ 20 یا 25 اگر 20 بھی چلے جاتے تو علی امین خان کی حکومت گر جاتی، تو پی ٹی آئی کی حکومت گر جاتی۔ تو اسی لیے علی امین خان جب اس پہ ایگری کر گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ فارمولہ جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو 2 ملیں گے، اپوزیشن کو 4 ملیں گے، پی ٹی آئی کو 5 ملیں گے، اگر وہ اس پہ ایگری نہ کرتے تو پھر علی امین خان کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت کو آگے لے جانا مشکل ہوتا۔
نمبر ون۔ پھر آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی پہ کنٹرول، پارٹی پہ اس وقت جو ایک ہے پولیٹیکل، اگر ہم دیکھیں تو علی امین خان از دا فیس آف پاکستان تحریک انصاف، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا جس طریقے سے وہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ اس پہ الزام یہ بھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو بندہ نتی کیا گیا ہے، جس کو پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی اون نہیں کر رہا ہے، وہ بیرسٹر سیف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو فیس پہ تو علی امین خان ہے، لیکن بیرسٹر سیف جو ہے، جو میجر ڈیسیجن ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بھی ہوتا ہے، وہ بیرسٹر سیف کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جو میں نے شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے 3 نشستوں کی قربانی دی آسانی کے ساتھ، ایک اور جنرل، ایک اور ویمن اور ایک ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ لے سکتے تھے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ اگر ابھی ان کے 6 ہیں تو یہ 8 ہو سکتے تھے، یہ اتنی بڑی بات ان کے لیے، بلکہ 3 اور ایڈ کر سکتے تو 9 ہو سکتے تھے، تو اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ خواتین کا بھی لے سکتے تھے، ٹیکنوکریٹ کا بھی لے سکتے تھے، لیکن اس نے کیوں، اگر یہ نہ کرتے، اسٹیبلشمنٹ کو ایڈجسٹ نہ کرتے، اسٹیبلشمنٹ کو بندوں کو 2 بندوں کو ایڈجسٹ نہ کرتے، تو پھر علی امین خان کی جو حکومت تھی وہ خطرے میں